बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान अब्बासी और ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मेरे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन के सीनियर रिपोर्टर हैं राजा बशारत। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर डायरी पर। सबसे पहले तो राय साहब, आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब होने पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर पर, आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स पर और आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को बने हुए तकरीबन 5 माह गुजर चुके हैं। इन 5 माह में आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की सरबराही में PM ऑफ AJ के सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की जो सरबराही में जो हुकूमत बनी, उसने इन 5 माह में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की, ऐलानात किए। 500 अरब पाकिस्तान वफाकी हुकूमत की जानिब से प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा बजट मिला। उसके अलावा सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने आते साथ ही बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करवाया। नाज़रीन, इससे कबल साबिक़ जो हुकूमत थी उसमें भी बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान हुआ, लेकिन उस तरह इस ऐलान को तक़वियत नहीं मिली जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़ैसला सुना दिया। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके ये क्रेडिट में चली गई बात कि सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का ये जो ऐलान था, ये अब इस फ़ैसले को अब बहुत पजीराई मिलना शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, इसके अलावा इन 5 माह में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की गई। कोटली शहर को इन्होंने, जो मौजूदा हुकूमत है इसने बिग सिटी के साथ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स दे दिए। नाज़रीन, ओवरसीज़ को वोट का हक भी मौजूदा हुकूमत ने दिया। उसके बाद एडॉक एक्ट की मनसूखी की गई और फिर उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ ये थी कि एहतसाब एक्ट में तरमीम की जा रही है, जो मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा एक अहम फ़ैसला भी था और अहम इक़दाम भी है। नाज़रीन, आज हम राजा साहब से बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स पर, आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स की जो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उस पर। राजा साहब, 5 माह गुजर गए हैं। 5 माह में क्या समझ रहे हैं आप जो कारकर्दगी है सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की, जो बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने जो कि पार्टी को भी साथ लेके अब चल रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। हमने देखा कि जो उनके कैबिना है उनके भी इजलास वो मुनक़्क़द कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कारकर्दगी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आबासी साहब। ये जो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब जो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म बने हैं, सबसे पहले मैं तो आपको एक बात बता दूं कि ये ग्रास रूट लेवल से इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया और ये कोई उस तरह के वज़ीर आज़म नहीं है कि जिनके पास जो नौदौलतियाँ होते हैं और जो धन के ज़ोर पर ओहदे खरीदने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हम इस कुर्सी पर बैठ कर काम करें। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी को जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो मैं ये समझता हूँ कि वो ये है कि उन्होंने ग्रास रूट लेवल से अपनी सियासत का आगाज़ किया और सरदार अब्दुल क़य्यूम खान मुजाहिद अव्वल उनकी ज़ेर सरपरस्ती रहे, उन्होंने अपनी सियासत उनसे सीखी है। बस एक बात में, ये आप हर इंसान का अपना ज़ाती फेल होता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में आज तक जितने भी वज़ीर आज़म हुए, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें, उनकी हिस्ट्री को पढ़ें, तो ये मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी के बाद मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान के बाद ये पहले प्राइम मिनिस्टर है सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी जो सोम सलात के पाबंद है और कारकुनों का ख्याल रखने वाले हैं। अभी देखिए कि अभी 5 माह हुए इनको वज़ीर बने हुए, तो इन्होंने इन 5 माह में पहले 1-2 माह तो आपको ज़ाहिर है रियासत के जो हुकूमत के जो कारसाज होते हैं, वो जो तरीके होते हैं उनको समझने में लग जाते हैं। लेकिन 5 माह की कलील मुद्दत में उन्होंने बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया साउथ के लिए बिलखुसूस। इससे पहले जितने वज़ीर आज़म आते रहे, साउथ यानी जो हमारा मीरपुर डिवीजन में, जिसमें कोटली भी आता है मीरपुर डिवीजन में, अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले वो कोटली गए थे और उन्होंने वहाँ पर कोटली को बिग सिटी का दर्जा दिया। इसके अलावा बहुत सारे, जो मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ा उनका काम है कोटली में डेंटल कॉलेज के हवाले से जो उन्होंने ऐलान किया कि कोटली को डेंटल कॉलेज, ये एक बहुत बड़ा उनका काम है। इसके अलावा उन्होंने ओवरसीज़ के हवाले से, और एक बात और मैं आपको बताऊँ कि जो लीडर होता है ना, लीडर की जो पहचान होती है, क्वालिटी होती है, वो ये होती है कि वो कारकुन को साथ लेकर चलता है। सही। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी की चूँकि सियासी जो परवरिश है उनकी, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इस पर कोई दो राय नहीं है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से हुई थी। उन्होंने अपना सारा वक्त वहाँ गुजारा उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, और वो आप अच्छा एक उनकी बात कि बिम्बर से लेकर कोटा तक
اور تاؤ بٹ سے لے کر نگیال تک کوئی بھی کارکن ایسا نہیں ہوگا جو سردار عبدالقیوم خان نیازی کو نہ جانتا ہو. یہ ان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے اور وہ کارکنوں کی بات سنتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ کارکنوں کے جو جائز ان کے مطالبات ہیں, کام ہیں, اس پر وہ ان کو پورا کرے اور ان کے کام کرے. وہ جہاں تک آپ نے یہ آج کل جو چل رہا ہے کہ یہ چل چلاؤ والی بات چل رہی ہے کہ سردار یہ بلدیاتی انتخابات کا, اچھا بلدیاتی انتخابات بھائی صاحب کے میں دیکھ رہا تھا کہ پڑھ رہا تھا کل پرسوں ایک سٹیٹمنٹ آئی ہوئی تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی انتخابات جو لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہیں یہ 90 کی دہائی میں 92 میں 30 سال ہو چکے 30 سال ہو چکے. صحیح. اور یہ جتنی بھی اس سے پہلے سردار عبدالقیوم نیازی سے پہلے جتنے بھی وزرائے اعظم آئے یہ بلدیاتی انتخابات جان بوجھ کر نہیں کرواتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہوں گے تو آپ کے اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہو جائیں گے, اور یہ چاہ رہے تھے اگر اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہو گئے تو پھر ان کے پاس وہ لاؤ لشکر والا وہ پروٹوکول والا وہ لوگ نہیں ہوں گے. تو یہ اس لیے یہ چاہ رہے تھے کہ بلدیاتی انتخابات نہ ہوں. اور یہ اگر انتخابات کروا دیے سردار عبدالقیوم خان نیازی نے, جس طرح انہوں نے ابھی یونین کونسل میں وہ ریوائز ہو رہی ہے, نئی بن رہی ہیں اور بہت بڑا اقدام ہے, اگر یہ کروا دیے تو یہ 30 سال کے بعد یہ کام ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ کریڈٹ گوز ٹو سردار عبدالقیوم نیازی. رہ صاحب, ہم سردار قیوم نیازی صاحب کی اگر پروگرس کی بات کریں تو انہوں نے ایک بہت بڑا جو احتساب ایکٹ میں جو ترمیم اور پھر اس کے بعد انہوں نے کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا. ہم نے دیکھا کہ سردار عبدالقیوم نیازی وزیر اعظم ہاؤس مظفر آباد میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ جوک در جوک اپنی درخواستیں لے کے آ کے مار کروا رہے ہیں, اپنے مسائل بتا رہے ہیں. تو یہ بھی میرا خیال ہے ایسا پہلی مرتبہ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. سردار عبدالقیوم نیازی میں تو کہتا ہوں کہ یہ ملنگ ٹائپ پرائم منسٹر ہے, ملنگ ٹائپ پرائم منسٹر. آپ راہ چلتے ہوئے سڑک پر چلتے ہوئے بھی اس کو روک سکتے ہیں. اور یہ پروٹوکول کا شوق نہیں رکھتا سردار عبدالقیوم. بعض لوگ ہوتے ہیں جو پروٹوکول کے, اچھا وہ ایک بات کہ جو کرسی جس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے, کرسی کا نشہ بہت برا ہوتا ہے عباسی صاحب. اور یہ جس کو چڑھ جائے نشہ وہ کہتے ہیں پھر اترتا نہیں ہے. لیکن سردار عبدالقیوم نیازی آپ راہ چلتے ہوئے, میں آج تک سردار عبدالقیوم نیازی سے ملا نہیں ہوں کبھی میں, لیکن جو آبزرویشن ہوتی ہے نا آپ کی, جو مشاہدہ ہوتا ہے نا, وہ بہت طاقتور ہوتا ہے. وہی چیزیں بندہ ایک جو سائنٹسٹ ہوتا ہے سب سے پہلے مشاہدہ کرتا ہے, اور لکھنے والا بھی وہ مشاہدہ کرتا ہے, راہ چلتے ہوئے مشاہدہ کر اس مشاہدات کرتا ہے, پھر جا کر وہ اس پر لکھتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے. جو مشاہدہ ہے آپ کسی بھی بندے سے پوچھیں نا, وہ یہ کہتا ہے کہ سردار عبدالقیوم خان نیازی اگر رات چلتے ہوئے بھی جا رہا ہے نا تو بندہ اس کو روک کر کھڑا کر کے اپنا کام جو ہے نا وہ بتا سکتا ہے اور اسے کام لے سکتا ہے. رہ صاحب یہاں پر سردار عبدالقیوم نیازی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جب کھلی کچہریوں کا انعقاد نہ صرف راجہ اپنے جو ہمارے سردار عبدالقیوم نیازی ہیں انہوں نے کیا, بلکہ انہوں نے تمام ڈپٹی کمشنر صاحبان کو اور پھر اس کے بعد جو احتساب بیورو کے چیئرمین ہیں ان کو اور جتنے بھی متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو انہوں نے ہدایات کی کہ آپ ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے کھلی کچہری کا انعقاد کریں. اور رائے صاحب ہم نے دیکھا کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو ریلیف بھی ملا. رائے صاحب ایک اور اہم بات, ہمارے لائن آف کنٹرول پر جو مقیم جو متاثرین ہوتے ہیں ہمیشہ سابق حکومتوں نے ان کے حوالے سے اعلانات تو کیے, لیکن اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک LOC کا جو وزیر اعظم ہے یہ ان کی آبادکاری میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. بھائی صاحب یہ لائن آف کنٹرول کا سوال جو ہے نا میں اس کے بعد میں جواب دوں گا آپ کو, کیونکہ میں خود لائن آف کنٹرول کا رہنے والا ہوں. اور میرا جو گھر ہے نا بھائی گھر, وہاں سے آپ پیدل چل رہے ہیں تو آدھے گھنٹے میں آپ وہ لائن آف کنٹرول پر پہنچ جاتے ہیں. اور سردار عبدالقیوم خان نیازی کا جو حلقہ ہے نا وہ میرے حلقے کے بالکل پڑوس میں ہے. ہم مطلب ایک ہی حلقے کے ساتھ ان کا حلقہ ہے اور ساتھ ہی ہمارا حلقہ ہے. یہ جو بات آپ نے کھلی کچہری کی بات کی, ایک دفعہ میں سردار سکندر یاد خان صاحب سے ملا, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. وہ ان کے بارے میں آزاد کشمیر کے اندر یہ پرسپشن ہے کہ وہ بڑے سخت گیر قسم کے ایڈمنسٹریٹر تھے. میں ایک دفعہ ان سے ملا تو وہ انہوں نے مجھے بتایا, یہ بات بتائی کہ میں ان کا ایک اسکیجول ہوتا تھا کہ میں روزانہ اخبار پڑھتا تھا ظہر کے بعد اور عصر مغرب تک اخبار پڑھتا تھا, اور پھر میں دیکھتا تھا کہ کہیں اگر کسی کی خبر کوئی ہو یا کسی جگہ کچھ معاملات خراب ہوں یا کسی جگہ کچھ زیادتی ہو تو پھر متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو, ضلع کے متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو کال کرواتا تھا, اور پھر اس پر میں جو ہے نا وہ نوٹس لیتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا.
اور یہ سردار عبدالقیوم خان نیازی نے یہ میرے خیال میں یہ 85 کی بات کر رہا ہوں میں، سردار عبدالقیوم سردار سکندر یاد صاحب نے مجھے اس وقت جب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے، جب مجھے ان سے ملاقات ہوئی تھی 2-4 سال پہلے، تو وہ بتایا تھا کہ 85 کے میں یہ کام کیا کرتا تھا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 35 سال کے بعد سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب یہ اس ریت کو دوبارہ دہرا رہے ہیں. اچھا جو بات کی آپ نے لائن آف کنٹرول کے حوالے سے، تو میں خود لائن آف کنٹرول کا رہنے والا ہوں. میری جو مکتبی تعلیم ہے وہ ان گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں گزری ہے. مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ لائن آف کنٹرول کے جو قریب رہنے والے لوگ ہیں ان کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے سردار عبدالقیوم خان نیازی نے جو لائن آف کنٹرول کے حوالے سے جو اقدامات کیے نا، یہ آج تک کسی وزیر اعظم نے نہیں کیے، اور یہ بہت زبردست ان کے اقدامات ہیں. اللہ کرے جس طرح انہوں نے یہ اعلانات کیے اور اس پر وہ کام، میرے ابھی میں کل پڑھ رہا تھا کہ جب وہ کوٹلی گئے تو انہوں نے وہاں پر کوٹلی سے آگے بہت میگا پروجیکٹس میں جس میں سڑکیں بھی آتی ہیں آپ کی، جس میں بہت سے اور بھی آتے ہیں. اگر یہ کام ہو گیا تو یہ آزاد کشمیر یہ دوسرے میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر میں تعمیر اور ترقی کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ سردار سکندر حیات خان کا کوئی ہیرو مانتے ہیں، یہ دوسرے سردار سکندر حیات خان صاحب شامل. رائے صاحب پروگریس کی بات ہم نے کر لی، 5 ماہ کی جناب وزیر اعظم آزاد ریاست جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی. بشار صاحب یہ بتائیں، جو یہ حکومت بنی، بلکہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کئی سالوں سے پارٹی جو تحریک انصاف ہے آزاد کشمیر کے اندر وہ انتشار کا شکار رہی. حکومت بننے کے بعد بھی کچھ چیزیں ہم نے دیکھا کہ کئی دوڑیں بھی لگیں وزارت عظمیٰ کے لیے، بہت سارے لوگ کینڈیڈیٹس آ گئے سامنے. رائے صاحب پچھلے 5 ماہ میں بڑی سی چیمہ گوئیاں چل رہی ہیں کہ حکومت کو یہ ہونے والا ہے، حکومت 6 ماہ کے بعد یہ ہوگا، آئینی طور پر 6 ماہ کے بعد عدم اعتماد آئے گی. بہت ساری اس طرح کی جو چیمہ گوئیاں ہماری جو پولیٹکس میں عموماً ہمیں جو ملتی ہے، لیکن اس مرتبہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے. اور آج جب سردار عبدالقیوم نیازی کی، ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس وقت، جو وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ان کی جو آج ملاقات ہوئی ہے، اس میں وزیر اعظم پاکستان نے ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ٹورزم اور بہت سارے پروجیکٹس کے اس ملاقات میں ان کی باڈی لینگویج بڑی زبردست قسم تھی. کیا کہیں گے 5 ماہ کی جو یہ چیمہ گوئیاں ان کے حوالے؟ بھائی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ راجنیتی کا کھیل جو ہے نا، یہ عمران خان جو کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بولا قسم کا انسان ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے. عمران خان راجنیتی کو پوری طرح سمجھ چکا ہے کہ راجنیتی کیا ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب سردار عثمان بزدار CM پنجاب بنا تھا، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ لوگ علیم خان کے حوالے سے اور اس کے علاوہ چکوال سے وہ ایک جو وزیر تعلیم ہے مراد، اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور پھر سبطین خان کے حوالے سے ایک بڑا مضبوط کینڈیڈیٹ، حالانکہ سبطین خان ان کے اپنے عزیز ہیں عمران خان نیازی کے. انہوں نے سردار عثمان بزدار کو لابھ اٹھایا. CM پنجاب 12 کروڑ آبادی کے صوبہ جو ہے پنجاب کا، اس پر 3 ماہ گزرے، 2 ماہ گزرے، 4 ماہ گزرے، تو اسی طرح کے چیمہ گوئیاں شروع ہو گئے جی کہ اب چلاؤ عثمان بزدار جا رہا ہے جی، آ رہا ہے جی، فلاں آ رہا ہے جی، ووٹ آنا. حالانکہ مضبوط ترین کینڈیڈیٹ حلیم خان تھا وزارت اعلیٰ کا، لیکن سردار عمران خان نیازی نے سردار عثمان بزدار کو اس پر فوٹ کی تھی. اور انہیں ان چیمہ گوئیوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو پچھلے 5 ماہ میں ہو رہی ہیں؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ عباسی صاحب یہ بات آپ لکھ لیں، سردار عبدالقیوم خان نیازی آزاد کشمیر کے 5 سال مدت پوری کرے گا اور 5 سال وزیر اعظم رہے گا. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ سردار عبدالقیوم خان نیازی جا رہا ہے، وہ رات کو سوئے گا تو صبح وہ تبدیل ہوگا، پتہ نہیں کوئی اور نیا آئے گا، ایسا نہیں ہوگا. یہ اسی طرح چیمہ گوئیاں ہوتی رہیں گی اور سردار عبدالقیوم خان نیازی اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے گا اور ریکارڈ ترقیاتی کام کرے گا. اور میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، میں اضافہ کر دوں آپ کی بات میں، کہ مستقبل قریب میں سردار عبدالقیوم خان نیازی ایک بڑا آزاد کشمیر کا لیڈر جو ہے نا وہ بن کر سامنے آ سکتا ہے. رائے صاحب آپ نے بات کی، بڑی مزے کی بات کی آپ نے. اس وقت دیکھیں پاکستان کے اندر پاکستان کے الیکشن کا بھی بغل بچ چکا ہے تقریباً. آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن پاکستان کے اندر بھی کھڑی ہو چکی ہے، حکومت نے بھی اپنی دوڑیں لگا دی ہیں.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی اس وقت جو مرکزی قیادت ہے وہ اس چیز کی متحمل نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی قیوم نیازی کو تبدیل کر کے تو کوئی یعنی کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کیا جائے. وہ اس کو کوئی رول ماڈل پیش کر کے تو الیکشن میں اترنا چاہ رہے ہیں. کیا کہیں گے بھائی صاحب میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میاں محمد نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے تھے, جب انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز فنانس منسٹر سے کیا تھا, یا کسی اور شیخ رشید صاحب کہتے ہوتے کہ کسی کے وزیر بنے تھے اور وہ مجھے پنجاب کابینٹ میں, انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تو وہ جب سی ایم پنجاب بنے صحیح, تو یہ یوسف رضا گیلانی اور بیچ میں انہوں نے پیر آف پگاڑا اور انہوں نے تیار کیا کہ جی سی ایم پنجاب جو ہے نا اس کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ, اور یوسف رضا گیلانی آئے تو انہوں نے کہ بوری میں سوراخ ہو گیا اور گندم کے دانے گر رہے ہیں. صحیح. اور اس وقت مرکز میں جنرل ضیاء الحق صدر پاکستان تھے. یہاں سے جب وہ لاہور پہنچے تو ایئرپورٹ پر میاں محمد نواز شریف نے ان کا استقبال کیا, تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا ضیاء الحق نے کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے, نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ سردار عبدالقیوم خان نیازی ایوے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, ایسی بات نہیں ہے. قلعہ مضبوط ہے, سردار عبدالقیوم خان نیازی کا قلعہ مضبوط ہے اور انہیں پوری آشیرواد حاصل ہے وزیر اعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی کی. کوئی اور جو سمجھتا ہے نو دلتیا کہ میں آ رہا ہوں یا جا رہا ہوں, خواب دیکھنے پر پابندی نہیں ہے, وہ دیکھ سکتا ہے. صاحب بڑی مزے کی بات کی, ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے. ناظرین, رائے صاحب نے کہا کہ سردار عبدالقیوم نیازی کا جو قلعہ ہے وہ مضبوط ہے, اور آج جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو تھرڈ ونڈو ہے اس میں سردار عبدالقیوم نیازی نے ملاقات بھی کی عمران خان کے ساتھ, اور اس عمران خان نے اس میں ہم نے دیکھا کہ باڈی لینگویج بھی بہت اچھی تھی. اور پھر اس کے بعد جو پروجیکٹس کے حوالے سے جو خبر جاری ہوئی پی ایم سیکریٹریٹ سے کہ ٹورزم پہ فوکس کیا جائے گا اور جو پروجیکٹس ہیں اس حوالے سے بات چیت کی گئی. تو ناظرین, یہ تھی 5 ماہ کے ہم نے چھوٹا سا آپ کے سامنے ایک پروگرام پیش کیا. ہمارے ساتھ سینئر رپورٹر ہیں ہمارے آن لائن کے راجہ بشارت. ناظرین, اگلے پروگرام اگلی کشمیر ڈائری تک اپنے میزبان رضوان عباسی کو اور راجہ بشارت کو اجازت دیں. اللہ حافظ.